अस्सलामु अलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आप लोग मुझे मैसेजेस कर देते हैं कि शाहिद साहब हाई सिक्योरिटी जेल जो है ना, इसके बारे में बताएं कि वो जेल किस तरह की है। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि ये कोट लखपत सेंट्रल जेल जो है ना, उसी का एक जो पोर्शन है ना उन्होंने तैयार किया है। और ये बेसिकली जो है ना उन लोगों के लिए बनाई गई थी कि जो लोग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में, कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, या वो जहादी तंजीमों के साथ उनका ताल्लुक हो, या वो दहशत गर्द हों, या दूसरे मुल्कों से आए हुए कोई जासूस, या कोई बहुत ही ख़तरनाक असीर जो हो ना, जो मुल्ज़मान हो, उनके लिए ये जेल बनाई गई थी। नाज़रीन, ये जेल कुछ इस तरह से है कि पहले तो जो बंदा नया जाता है ना, उसको 2 किलोमीटर बल्कि 2.5 किलोमीटर तक जो है ना उसको पैदल चलना पड़ता है। जेल का जो कोर्ट मौका होता है ना, वो इतना खौफनाक होता है ना, लंबी लंबी दीवारें होती हैं। जब बंदा चलकर उसके साथ साथ एक मुलाजिम या 2 कांस्टेबल उसको लेके, उसकी जितना वो ख़तरनाक हो उतनी मुलाजिम या गार्ड ज़्यादा होती है। जब उसको लेकर आते हैं ना, तो आप यकीन करें कि बंदे की ना आधी मत वहीं पे बच जाती है कि मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हैं। उसको हाई सिक्योरिटी जेल में लेके आते हैं। उसका अलग से एक और गेट है, जिस तरह जेलों के बाहर गेट एक होता है, इसी तरह एक बड़ा जेल हाई सिक्योरिटी जेल में लगा हुआ है। उस गेट को क्रॉस करना है। उसके बाद घूमिए वो भूल भुलैया कुछ इस तरह की है ना कि बंदे को समझ ही नहीं आती कि मैं किस तरफ से एंटर हूँ और मैंने किस तरफ से जो है ना, अगर मैंने भागना हो तो मैं किधर से भागूंगा। इंसान का दिमाग मूव हो जाता है इस तरह का घूम घूम के जो है ना, आपको दीवारों के अंदर अंदर, और बंदे को समझ ही नहीं आती कि मैं कोट लखपत, जो बंदे बार बार जेलों में जाने वाले हैं उनको भी ये तायुन नहीं हो सकता कि ये जेल जो है किस जगह पे ये बनी हुई है। यानी कि अंदाज़ा लगा लेता है ना बंदा जो पुराना आने जाने वाला होगा, ये यहाँ पे फ़लाँ बैरक होगी, या जहाँ पे मेरी चक्की है यहाँ से इतने फासले पे नई जेल होगी, वहाँ पर कोई अंदाज़ा नहीं होता। वो बनाई कुछ इस टेक्निक से इन्होंने हुई है। दूसरा, वो सारी जेल जो है ना वो कंक्रीट के साथ जो है ना उसके फर्श बने हुए हैं, जिसकी वजह से आगे लोहे के जंगले लगे होते हैं। जिस कमरे में कैदी या मुजरम जो भी मुल्ज़म या मुजरम जो भी होते हैं, वो जिस कमरे में बंद होते हैं ना, उसका पूरा गेट जो है वो भी जंगले का होता है, लोहे का बना होता है, और उसके ऊपर भी जंगले लगे होते हैं, और उसके आगे भी जंगला लगा होता है, और साइडों पे 2 दीवारें होती हैं, इधर भी और इधर भी। आप अपने बिल्कुल सामने दीवार वाला एक हिस्सा देख सकते हैं, उसके अलावा आपकी नज़र कहीं पर नहीं जाएगी। वहाँ पर तन्हाई जो है इतनी ज़्यादा दी जाती है कि जितने भी असीर वहाँ पे बंद होते हैं, जितने भी, इन सब को कोई वॉक करने का या चलने फिरने का टाइम या टलाई का टाइम नहीं दिया जाता। कतई तौर पे वो बंद रहते हैं। और लंगर वाला सुबह के टाइम जब जाता है, वो एक पराठा दे देता है, और वो उस वक्त वो जो बाहर वाला गेट है वो खुल जाता है, वो अंदर आता है, और अंदर वाले जंगले के अंदर से अपना बर्तन करते हैं, और वो बाहर से वो डल्लू सा होता है, स्टील का जो गोल सा होता है, उसके साथ वो भर के जो है ना उनको वो खाना वगैरह उनको दे देता है। रोटी जो है, सुबह का पराठा जिसको कहते हैं, इतना सख्त होता है कि उसके साथ हम अंदर फ्रीज़ भी खेलते थे। एक टाइम था कि वो जो पराठे होते थे ना, इनके इतने सख्त होते थे कि वो सारा दिन फ्रीज़ भी खेलते थे, वो नहीं टूटता था। इस तरह के पराठे जो है, सुबह वो चाय बराए नाम होती है जो हाई सिक्योरिटी में दी जाती है, और ये इसकी वजह जो होती है ना वो यही होती है कि इन असीरान को तंग किया जाए, और इनके जो है ना इनका किला कुमा कर दिया जाए, ये खौफ खा जाए कि दोबारा जेल नहीं जाना। असल में हाई सिक्योरिटी जेल को बनाने का मकसद ये था। उस जेल के अंदर जो है ना, हर ब्लॉक के अंदर जो है ना 12-12 चक्की हैं, और 4 ब्लॉक और एक बैरक है। बैरक जो होती है ना, वो एक लंबा सा कमरा होता है। उस कमरे के अंदर जो है ना, ये हाई सिक्योरिटी की मैं बैरक की आपको बात बता रहा हूँ। एक ज़मीन के लेवल पे एक सोने की जगह होती है, और साथ ही एक बंदा वो थोड़ा ऊंचा, उसको थड़ा या उसको खड्डा कहा जाता है जेल की ज़ुबान में ना। लोग, एक बंदा ऊपर सोता है और एक बंदा नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह करके जो है ना दोनों साइडों पे कैदियों की लाइनें लगी होती हैं। लेकिन हाई सिक्योरिटी जेल में इस तरह नहीं है, मैंने तो इस तरह नहीं देखा। सुनने में आया कि उससे पहले मौलवी इसहाक वगैरह, वो ज़ुबैर जिन्होंने श्रीलंकन टीम पे गालिबन कोई हमला किया था, वो लोग वहाँ पर रहते थे, और उनको काफ़ी ज़्यादा सहूलियात जेल वालों ने दे रखी थी। अमूमन ये कलादन तंजीमों के जितने भी लोग होते हैं, इनका प्रोटोकॉल और शक्लें जेल के अंदर अलग से होते हैं। खैर नाजरीन, वो जो चक्कियाँ हैं ना, वो इतनी गर्म हो जाती हैं, और नीचे जो कंक्रीट का फर्श है ना, अमूमन बैरकों के अंदर ना, तमाम जेलों में इस तरह होता है कि बैरकों के जंगले जो हैं, जो मेन गेट होता है बाहर निकलने वाला, वो तो लोहे का होता है, वो तो मजबूरन होता है। लेकिन बाहर जेलों में बैरकें जो होती हैं उनके ऊपर घास लगा होता है और मिट्टी होती है, जिसकी वजह से गर्मी और तपश का एहसास कम होता है।
ہائی سیکورٹی جیل میں وہ تنگ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور جس وقت دھوپ پڑتی ہے نا ناظرین، آپ یقین کریں کہ انسان کے جسم کے اوپر چھالے نکل آتے ہیں. آپ یقین کیجئے گا، بڑے بڑے تکڑے لوگ، ایک بندہ تھا، اب اس کا نام میں نہیں لے سکتا، اچھا نہیں لگتا، اس بندے نے ایک افسر کو آفر کروائی تھی کہ میں بھی اس وقت اندر ہی تھا اور مجھے اس بات کا پتہ ہے، یہ 2017 کی یا 18 کی غالباً بات ہے. اس شخص نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو جو ہے نا پیغام بھیجا تھا کہ ہائی سیکورٹی جیل جتنے کی بھی ہے نا ساری جگہ کے پیسے مجھ سے لے لو اور بدلے میں مجھے صرف ایک ایئر کنڈیشن جو ہے نا ہائی سیکورٹی جیل میں لگوا دو. لیکن ایسے ہو نہیں سکتا. آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ آپ کا پیسہ، آپ کے تعلقات، اثر و رسوخ، بہادری، ہر چیز کھڈے لائن لگ جاتی ہے جب آپ 4 دیواری کے اندر قید ہو جاتے ہو. اور جو شخص ہائی سیکورٹی جیل سے رہا ہوگا، میرے سے آپ اس چیز کی گارنٹی لے لیں کہ وہ جرم کرتے وقت 10 دفعہ سوچے گا. اور میں اس چیز کے حق میں ہوں. میں نہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، یہ انسانیت سوز جو ہے، ٹھیک ہے لکڑی کے ساتھ جو ہے وہ لوہا بھی جو ہے تر جاتا ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، اور بعض اوقات لوہے کے ساتھ لکڑی بھی ڈوب جاتی ہے. یہ دونوں مثالیں جو ہے نا جینون ہیں. لوہا اگر وزنی ہوگا تو لکڑی کو بھی لے ڈوبے گا. تو اسی طرح جو ہے نا وہاں پہ بعض اوقات کچھ لوگ ناجائز بھی یہ بند کر لیتے ہیں، لیکن ان کے جب ہم کیسز اور ان کے ٹکٹس دیکھتے ہیں نا تو یقیناً مجھے اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ بندہ، اس کے کیسز اتنے زیادہ ہیں کہ جیل والوں کو خطرہ ہے، اور اس کی پریویس ہسٹری کچھ اس طرح کے معاملات بتا رہی ہے کہ یہ بندہ بعد نہیں آنے والا. لہذا ان بگڑے تگڑے لوگوں کے لیے جو ہے نا لاہور کے اندر انہوں نے ایک ٹارچر سیل ٹائپ جو جیل ہے نا اس کو منی گوانتانامو بے کہہ سکتے ہیں. ناظرین 24 گھنٹے جب بندہ بند رہتا ہے نا، آپ یقین کریں کہ وہاں پر بندہ رسالے کا اگر کوئی کاغذ مل جائے نا تو بندہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے نا اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اور وہاں پر لوگوں نے اخبار بھی لگائے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ اخبار ایک سہولت ہے، اور یہ کسی بھی قصوری پیرے میں بھی اگر بندہ ہو تو اس کو یہ سہولت جو ہے نا اس سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کے علاوہ کھانا جو ملتا ہے وہاں پر ہائی سیکورٹی کے جو افراد کو وہ وہی ملتا ہے جو جیل کا لنگر ہوتا ہے. اس میں آپ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ایکسٹرا سے ایڈیشن نہیں کر سکتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے چال چلن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کوئلوں کی انگیٹھی اس کو دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر وہ تڑکا وغیرہ پیاز ادرک اور تھوم ٹماٹر کا لگا کے اپنی چیز کا وہ جو کھانا ہوتا ہے اس کا ذائقہ بنا لیتا ہے. پراٹھے وغیرہ بھی لوگ تلتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو انگیٹھیوں کی سہولت میسر ہے، وہ بیچارے اس وقت پھنسے ہوتے ہیں. اور وہاں پر یقین کریں کہ اگر ان کو موقع مل جائے نا تو وہ ہر شخص کو تڑکا لگا کر جو ہے نا وہ کھانا بھی بھیج دیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کتنی عجیب ہو. میرے ہوتے ہوئے وہاں پہ سلمان تاثیر کے جو ان کے بیٹے کے جو اغوا میں عثمان وغیرہ غالباً کو لڑکے تھے، وہ سارے وہاں پہ بند تھے. انہوں نے قرآن پاک جو ہے حفظ کیا ہوا تھا. کئی لوگوں کو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ہائی سیکورٹی جیل کے اندر جا کر انہوں نے قرآن پاک کو جو پڑھا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ جو انہوں نے یاد کیا ہے، اور اس کے بعد قرآن پاک کے کئی سپارے بلکہ قرآن پاک بھی انہوں نے حفظ کر لیا ہے. لوگوں کی جو اذانوں کی کرت ہوتی تھی نا، آپ یقین کریں کہ شاید خانہ خدا میں بھی اس طرح کے زبردست آواز جو ہے نا جو کانوں کے اندر رس گھول دے، اس طرح کی آوازیں جو ہے نا وہاں پر وہ لوگ جو باہر بہت بڑے بڑے جرم کرتے تھے اور اندر آ کے اللہ تعالیٰ نے ان کے گلے سے، ان کے حلق سے ایک ایسی آواز نکالی ہے کہ آپ یقین کریں وہاں پہ بہت زیادہ لوگ، یعنی کم نہیں، میں تعداد ان کی زیادہ کہوں گا، 5 ٹائم کے نمازی بن جاتے ہیں. اور انسان اتنا ناشکر ہے کہ جو ہی اسے سہولت ملتی ہے یہ پھر اپنے خدا کی طرف رجوع کرنا کم کر دیتا ہے یا نہیں کرتا. وہاں پر جو ہے نا ہائی سیکورٹی جیل کے اندر ملازمین کا اتنا سخت جو ہے وہ ان کا پہرا ہوتا ہے، اس کے باوجود کوئی بھی کانسٹیبل جو ہے نا آپ کی بات سننے کے لیے آپ کی چکی کے پاس نہیں آ سکتا. کیوں؟ وہاں پر ہائی سیکورٹی جیل میں کیمرے لگے ہوئے ہیں جن کی مانیٹرنگ آئی جی جیل خانہ جات کرتے ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ مانیٹرنگ سیل کے اندر ان کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو کیمروں کو واچ کر رہی ہوتی ہے، اور وہ یہی دیکھتے ہیں کہ کوئی کانسٹیبل کسی شخص کے دروازے کے پاس تو نہیں گیا. اگر کوئی شخص ان کو آواز دیتا ہے تو اس کے لیے پہلے وہ کانسٹیبل اپنی جو ہائی سیکورٹی جیل کی ڈیوٹی ہے وہاں پر جا کر جو چیف انچارج ہائی سیکورٹی جیل کا ہے اس کے آگے رپورٹ درج کروائے گا کہ جی فلاں بندہ جو اس کو میڈیسن چاہیے، اس کو کوئی پرابلم ہے، اس کی بات سن لوں. جب اس کو اجازت ملے گی تو وہ آپ کی چکی کے نزدیک آ سکتا ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ انسانیت یا انسان کو وہاں پر جو ہے نا جس وقت لنگر آتا ہے، آپ یقین کریں کہ ہمارے چہروں کے اوپر خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی کہ یار یہ جیل سے لانگڑی لنگر بھگتانے والا جو ہے نا یہ آیا ہے، اس سے پوچھیں گے آج جیل کے اندر کیا ہوا ہے. باہر کی خبر تو آ ہی نہیں سکتی.
لیکن بس اس سے باتیں 1-2 منٹ کر لینی. وہ بھی اتنے نخرے والے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ 10 منٹ کے اندر ہم نے اگر دال نہ بھگتائی تو چیف نے آگے ہمیں مارنا ہے. وہ بھی کسی کی بات کم ہی سنتے ہیں. وہ اپنا ڈلو اس کو کہتے ہیں لنگر کو, جو وہاں پہ ہائی سیکورٹی جیل میں, بلکہ پوری جیل میں جو جیل کا لنگر دیا جاتا ہے اس کو ڈلو کہا جاتا ہے. اور وہ اسی طرح وہاں پہ کھانا جو ہے اسد وڑائی صاحب کے دور میں بڑا بہترین تھا, اعجاز اصغر صاحب کے دور میں بھی میں نے سنا کھانا بڑا بہترین ملتا رہا. لوگ وہاں پر بھی جا کر جرم کرنے سے بعد نہیں آتے. اب آپ اندازہ لگائیں وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہوں گے. وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی ایسا ٹوپی ڈرامہ کر دیتے ہیں, کسی ملازم کے ساتھ بدتمیزی کر دی, آتے جاتے تلاشی دینے سے کوئی رپٹ ڈال لیا, یا کسی ملازم کے ساتھ رات کے ٹائم جو ہے نا بند گنتی میں کوئی اس کے ساتھ بد کلامی کر لی, صبح ان کی پھر پیشی نکل آتی ہے. تو میں ان لوگوں سے جو ہے نا ایک جو ہے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یار آپ مجھے یہ بتاؤ, اگر ہائی سیکورٹی جیل میں بھی جا کے آپ لوگ باز نہیں آتے تو مجھے یہ بتائیں اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اوپر آپ کے لیے پھر جہنم بھی یہاں پہ آپ کو فزیکلی طور پہ اگر کوئی نظر آ جائے تو پھر آپ یقین کریں گے. میری نظر میں ہائی سیکورٹی جیل جو ہے نا, یہ جو سمندروں کے اندر جیل ہے نا, گوانتانامو بے, بالکل سیم اسی طرح کی ہے. آپ خیالوں میں جو ہے آپ یہی سمجھ لیں کہ باہر چاروں طرف پانی ہے. ناظرین آپ یقین کریں کہ کوئی کانسٹیبل, جب صبح تاریخیں نکلتی تھی نا, تو کوئی کانسٹیبل جو گارڈ والوں کے کہنے پہ جو اندر سے ملزمان کو لینے کے لیے آتا تھا, بدو بدی ہم اس کو کھڑا کر لیتے, یار کیا ہوا ہے باہر کو بات سناؤ, کہ یہ کرو وہ کرو. یعنی دنیا سے قطع لا تعلق ہو جاتا ہے بندہ. اس کے بعد جب آپ نے واپسی پہ ملاقات کر کے آنا ہے, آپ کی اتنی ڈھیر ساری تلاشی ہونی ہے کہ آپ کو شرم آ جانی ہے. آپ کے جسم کے ایسے نازک اعضاء پہ یہ ہاتھ لگاتے ہیں کہ انسان اگر باہر دنیا پہ ہو تو شاید بندہ لڑ پڑے, لیکن وہاں پر مجبوری ہوتی ہے. لوگوں کے جوتیوں کو جو ہے وہ کانسٹیبل انہوں نے بٹھایا ہوتا ہے, قیدی بھی ساتھ بٹھایا ہوتا ہے. وہ تلاشی کے دوران جو ہے نا ہائی سیکورٹی جیل والوں کی جوتیوں تک جو ہے نا پھاڑ کر دیکھ لیتے ہیں اگر شک پڑے تو آپ اندازہ لگائیں کہ جسم کا کوئی حصہ چھوڑتے ہوں گے. اس کے بعد بڑی ذلالت ہے, آپ سامان اپنا خود اٹھا کے لے کے جا رہے ہو, 3 کلومیٹر تک آپ اگر گھر سے کوئی سامان لے کے آئے ہو وہ بھی آپ کو اٹھا کے لے کے جانا پڑنا ہے. اور آپ کو تاریخ والے دن انہوں نے ایٹ اے ٹائم سارے ملزمان جب ٹرک میں بیٹھ جاتے ہیں نا, پھر وہ ہائی سیکورٹی سے ملزم کو لے کے جاتے ہیں, آپ کو دنیا سے کٹ آف کر دیتے ہیں تاکہ آپ کسی سے سلام دعا بھی نہ رکھ سکیں. تو ناظرین آپ مجھے یہ بتائیں ایسی ذلالت کا کیا فائدہ ہے. میں یہ پروگرام اس لیے کرتا ہوں کہ میرا نوجوان جو ہے نا وہ جیلوں کو اتنا ایزی نہ سمجھے. میں نے دیکھا کچھ لوگ اتنے شوقین ہیں کہ وہ تاریخوں پہ آتے ہیں اور وہ ٹک ٹاک وہاں پہ بنا رہے ہوتے ہیں, ہتھ کڑی ان کو لگی ہوتی ہیں. میں لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے حضور جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. یہ جن چیزوں کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں نا اور برائی کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ کو قبر کا عذاب جھیلنا پڑے گا. میری بات یاد رکھیے, یہ نیشن کو خراب کرنے والا کام ہے. اور ایک انسان کو اگر آپ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں اور مرنے کے بعد آپ کے درجات کو بلند کر دیں گے. یہ میرا ایمان ہے اس بات پہ. تو ناظرین ہائی سیکورٹی جیل جو ہے نا بڑی ٹف ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو جیل نہ لے کر جائے, اور اگر کوئی بندہ جیل چلے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو ہائی سیکورٹی جیل یا اس کو پنشمنٹ سیلز میں بند نہ کروائے. ناظرین آپ یقین کریں سزائے موت کے ملزمان اور ہائی سیکورٹی کے ملزمان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. وہ تو بیچارے اپنے کیسوں کی وجہ سے سزا پا کے سزائے موت ہوتے ہیں, ان کے اوپر سختی ہوتی ہے. تو ہائی سیکورٹی جیل میں تو جو بندہ چلا گیا سمجھ لیں اس نے موت خرید لی. اتنا سخت نظام ہوتا ہے, اور وہاں پہ کوئی کرپشن نہیں میں نے دیکھی. میں نے وہاں پر جو ہے نا, بلکہ میں نے وہاں پہ بڑا زبردست سسٹم دیکھا ہے. ہر بندہ جو ہے نا سیم وہ ایک ہی لیول پہ جو ہے نا وہاں پہ دیکھا جاتا ہے. کسی کو کوئی سہولت نہیں, کسی کو انہوں نے نہیں کھولنا. وہاں پہ بڑے بڑے تکڑے افسر بھی رہے ہیں, لیکن وہاں پہ آگے جواب دے دیتے تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ جو کیمرے ہیں نا, ان کی سی سی ٹی وی کیمروں کی ڈائریکٹ جو ہے نا آئی جی آفس میں مانیٹرنگ ہو رہی ہے. ریمنڈ ڈیوس جس وقت اس جیل میں رہا ہائی سیکورٹی میں, تو اس وقت مشین گنیں دے کر جو ہے نا اس کے 4-5 جو برج تھے نا اس نئی جیل کے, ہائی سیکورٹی جیل کے, وہاں پر مشین گنوں کے ساتھ کانسٹیبل ڈیوٹی کرتے رہے. ریمنڈ ڈیوس بھی اسی جیل میں رہا ہے. کیوں کہ وہاں پر کوئی اسیر نہیں کھلتا تھا, کوئی مجرم یا ملزم وہاں پہ کھلا نہیں رہ سکتا تھا سیکورٹی کی وجہ سے, کہ اس کے اوپر کوئی اٹیک نہ کر دے. وہ برٹش نیشنل تھا اور ایک بلیک واٹر کا ایک بہت بڑی وہاں پہ آرگنائزیشن ہے جس کا وہ کارکن تھا, ان کا افسر تھا. تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کی سیکورٹی کو مد نظر رکھتے اس کی گنتی وہاں پہ ڈالی گئی تھی. لیکن اس کو وہاں پر بڑی سہولیات دی گئیں, اس کے لیے مچھردانی لگ گئی, اس کا کھانا ڈیلی بائٹ سے آتا تھا, اور اس کو ایک ایمبیسی کی کوئی خاتون آتی تھی, اس کا پروگرام میں نے کیا ریمنڈ ڈیوس کا, نا آپ کھول کے دیکھیے گا. وہ ڈیلی اس کا تاش کھیلتی تھی. جس وقت اس کی رہائی آئی ہے تو سننے میں یہ آیا کہ نئی جیل میں ہائی سیکورٹی کے اندر ایمبیسی کی گاڑیاں ہی ہیں, ریمنڈ ڈیوس کو اندر بٹھایا ہے, اور 3 ایک ہی کلر کی گاڑیاں تھیں. یہ پتہ ہی نہیں تھا کس گاڑی میں ریمنڈ ڈیوس ہے. جیل کے دروازے کھل گئے, ملک مشتاق وہاں پہ سپرنٹینڈنٹ تھے, اور ریمنڈ ڈیوس اب سیدھا ہی 100 کی سپیڈ میں وہ جیل سے باہر نکل گئے.
تو اس طرح کے اس کے بعد مولوی ساق صاحب کے بارے میں نے سنا کہ ان کی پوری جو ٹیم تھی ان کو بڑا پروٹوکول تھا, ان کے پاس موبائل ٹیلی فون بھی تھے اور ان کے پاس کوئی ایسی ڈیوائس تھی کہ جو جیمرز کو جو ہے نا اس کے باوجود ان کی بات ہو جاتی تھی, یا ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم تھا, یا انہوں نے کوئی آلات رکھے ہوئے تھے. جیل والے جو تھے نا ان سے بہت زیادہ خائف تھے, جس وجہ سے انہوں نے ان کے دوسری جیلوں میں چالان نکالے. اس کے بعد زبیر وغیرہ کو انہوں نے پولیس مقابلے میں مار دیا, وہ اندر سے اس کی طلبی لے گئے تو اس وقت میں جیل میں تھا. تو ناظرین آپ یقین کریں کہ غیر ملکی جو وہاں پہ بند ہے نا ان کے ساتھ بڑا ناروا سلوک ہوتا ہے. ان کے ساتھ جو ہے نا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ لوگ پاکستان کے اندر انلیگل طریقے سے داخل ہو چکے ہیں, یا وہ کوئی دہشت گرد ہیں, یا وہ جاسوس ہیں, ایجنسیوں نے ان کو جو بھی لکھ کے بھیجا نا, اس ساری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بھی ہائی سیکورٹی جیل میں بند کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے شیو کرنی ہے نا, ہفتے میں ایک دفعہ نائی نے وہاں پہ آتے ہیں, 3-4 نائی آ جاتے ہیں, وہ ایک ہی ریزر کے ساتھ 100 بندہ مون دیتے ہیں, اور ریزر بھی وہ گرم کر کے آگے سے اس کا شیشہ آگے سے جو اس کا پلاسٹک کاٹ کے, تو وہ بس سمجھ لیں کوئی گھوڑا مننے والی بات ہوتی ہے. اس کے بعد جس دن دوران ہفتے میں 2 دورے ہوتے ہیں, جتنی بیرک اور چکیوں کے اندر لوگ ہوتے ہیں نا, انہوں نے اپنی اپنی چکیوں کو صرف کے ساتھ دھونا ہے. وہ کسی کا باپ بھی ہے نا تو اس نے بھی چکی کو دھونا ہے. تو کتنی ضلالت ہے باہر, پتہ نہیں آپ جا کے واش روم کیسے اٹینڈ کر لیتے ہیں, کس طرح اپنے ہاتھ کو نجاست لگا لیتے ہیں, لیکن وہاں پر جا کے آپ نے سپرنٹینڈنٹ کے آنے کے پہلے اپنی پوری بیرک یا اپنے پورے بلاک کو دھونا ہے. میں نہیں مانتا ہوں وہاں پہ کوئی بندہ کہ میں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے روم میٹوں کو کہہ دیں کہ یار تم 2 جانے آج کر دو, میں اگلی دفعہ میں کر دوں گا, اس طرح ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی جگہ صاف نہ کریں. یہ سارا سپرنٹینڈنٹ کا پروٹوکول ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں ناظرین کتنی دلالت ہے, گھر میں ہم لوگ پانی پیتے وقت ماں بہن کو اگر سالن ٹھنڈا ہو تو ماں اور بہن یا گھر والوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہاں پہ ہمیں ٹھنڈا گرم ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا. یہی چیزیں ہیں جب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیل کے اندر میں نے سیکھی اور ان کے اوپر عمل کیا, اور آج میں آپ سب لوگوں کی نظر میں ایک کامیاب انسان ہوں. ہمیشہ مثبت فیصلے کریں, اپنی اولاد پہ نظر رکھا کریں. اور میں 12 دفعہ پروگرام سے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو اچھا پاکستان نہیں دے سکا, لیکن اس پاکستان کو جو ہے نا بچے اچھے دینے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.